अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की हुक्मरानी हाकमियत हमेशा के लिए है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर और आखिरी रसूल है। आज हम आज़ाद कश्मीर की सियासत के बदलते रंग, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में ग्रुप बंदी, चौधरी अनवार उल हक की वजारत उज़्मा के खिलाफ लाई जाने वाली तहरीक अदम एतमाद, फिर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की जानब से पीपल्स पार्टी में शिरकत करने के इवज़ कौन सी सख्त शराइत उन्होंने पेश की, इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक खबर आपके साथ शेयर करता हूँ। आज़ाद कश्मीर के अदालती निज़ाम में एक बड़ी खबर है कि अदालत उज़्मा आज़ाद जम्मू कश्मीर ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा इम्तियाज़ अहमद को सरकारी जिम्मेदारियों में गफलत, बदअनवानी और ज़ाब्ता अखलाक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर मुलाजमत से बरतरफ करने का हतमी फैसला सुना दिया। अदालती फैसले के मुताबिक राजा इम्तियाज़ अहमद को आज़ाद कश्मीर सिविल सर्विस क्वायद के तहत रिमूवल फ्रॉम सर्विस की सज़ा दी गई, जिसकी बाकायदा मंजूरी अदालत आलिया और अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के अहकामात की रोशनी में दी गई। राजा इम्तियाज़ अहमद के खिलाफ माजी में भी मुख्तलिफ नौइयत की शिकायत सजाएं रिकॉर्ड पर मौजूद थीं। अदालत उज़्मा ने अपने फैसले में वाज़ा किया कि सरकारी जिम्मेदारियों से कोताही और ज़ाब्ता अखलाक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर किसी को भी रियायत नहीं दी जाएगी, ख्वाह वो कितना ही बड़ा हो, कितने ही बड़े आला ओहदे पर फायज हो। ये सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने रिमार्क दिए कि जज राजा इम्तियाज़ अहमद ने मंशियात के मुजरम को खिलाफ कानून बरी किया। जज ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के खिलाफ 16 फरवरी 2023 को मुलज़म को बरी किया था। ये सज़ा है राजा इम्तियाज़ अहमद की, जो मुजफ्फराबाद डिवीज़न की अगर बात करें तो अवेली एक जगह का नाम है, फारवर्ड कोटा से आगे, वहाँ ये जज तैनात थे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, और इन्हें ये सज़ा दी गई। आप इस फैसले को किस तरह लेते हैं? या तो आज़ाद कश्मीर की जुडिशरी को दाद दें कि उन्होंने बड़ा इकदाम किया और इस तरह के बाकी फैसले जो राजा इम्तियाज़ और भी कहीं आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद हैं उनको भी ऐसी सज़ाएं होंगी, या ये किसी इंतकाम का निशाना बने हैं, या इनका बिहाइंड द सीन कोई और जुर्म है, तो इसको बिगर तनाज़र में लिया जाना चाहिए। अगर ये अदालती तारीख में वाकई बदनवान थे तो ज़ाहिर है कहीं और भी बहुत सारे लोग होंगे ऐसे, और जिस तरह का हमारा अदालती निज़ाम है, जिस तरह का इंसाफ हमारे यहाँ होता है, उस पर तो हमेशा सवालिया निशान रहते हैं। तो आई होप कि आज़ाद कश्मीर के लोग इस तरह के फैसलों को जहाँ अप्रिशिएट करेंगे, वहाँ दिगर भी जितने भी जज साहिबान हैं या जुडिशरी में जो लोग हैं उनका एहतसाब भी कराने के लिए कोई हिकमत अमली अख्तियार करेंगे। वज़ीर आज़म चौधरी अनवार उल हक की हुकूमत के खिलाफ और मुबैना तौर पर तहरीक अदम एतमाद लाने की खबरों का नुक्ता आगाज सरदार तनवीर इलियास के पीपल्स पार्टी में शामिल होने से हुआ था, और उस वक्त ये खबरें सुजेस्ट कर रही थी कि शायद चौधरी अनवार उल हक को हटाया जा रहा है। लेकिन आपको याद होगा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में ये कहा था कि सारे जितने भी स्टेक होल्डर हैं आज़ाद कश्मीर में, वो अपनी पुरानी तनख्वाह पारी काम करेंगे और चौधरी अनवार उल हक न सिर्फ ये टेन्योर अपना पूरा करेंगे बल्कि अगले टेन्योर के लिए भी वो वजारत उज़्मा के कैंडिडेट होंगे। तो अब खबर यह है कि पीपल्स पार्टी माली तौर पर सरदार तनवीर इलियास के पीपल्स पार्टी में शिरकत के बाद तवाना तो हो गई, जानी तौर पर या अददी तौर पर तवाना तो हो गई, लेकिन इस रंग में भंग जो डाला है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने डाला है कि वो पीपल्स पार्टी में शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने कुछ ऐसी शराइत आयद कर दी जो बहुत सख्त थी, जो पीपल्स पार्टी के लिए नाकाबिले कबूल थी, तो वो फिलहाल उन्होंने
پیپلز پارٹی میں جانے سے ان کا راستہ کم از کم رک گیا، یا مرشد نے ان کو اجازت ہی نہیں دی۔ تو اگر بیرسٹر سلطان محمود چودھری پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر جاتے تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یا مقتدرہ کا رجحان کیا ہے۔ اس وجہ سے بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور چودھری انوار الحق نے اس ٹینیور میں جو 1 سال سے کم عرصہ رہ گیا ہے اس کے دوران گٹھے مل کر چلنا ہے، اور یہ پی ٹی آئی حقیقی بنے گی یا فارورڈ بلاک جسے آپ کہہ لیں یا پی ٹی آئی کہہ لیں، یہ ابھی ڈیسائیڈ ہونا باقی ہے۔ بہرحال یہ سارے لوگ اکٹھے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کی سیاست کی بات کریں تو وہاں بھی گروپ بندی ہے۔ چودھری یاسین اور چودھری لطیف اکبر یہ ایک حقیقی گروپ ہے، اور ان کے ساتھی جتنے ہیں وہ ایک حقیقی گروپ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر نرم گرم اقتدار ہو، اپوزیشن ہو، ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کا ایک اپنا گروپ ہے، اور یہ دوسری طرف جو موسمی لوگ ہیں جو پارٹیاں بدل کر سردار تنویر الیاس کی طرح اقتدار میں آنا چاہتے ہیں یا وزارت عظمیٰ لینا چاہتے ہیں، ان کا ایک گروپ الگ بن گیا ہے، جو جب آپ تحریک انصاف کی بات کریں تو وہ شامل ہو گئے تھے۔ تو وہاں بھی ایک طرح کی یعنی حقیقی پیپلز پارٹی آزاد کشمیر اور موسمی یا فصلی آپ کہہ لیں، ان کے درمیان ایک کھچاؤ، تناؤ اور ایک رفٹ کی سی صورتحال بہرحال موجود ہے۔ اب یہ کون برداشت کرے گا کہ ایک آدمی پیپلز پارٹی کا صدر ہے اور اچانک کوئی دوسرا شامل ہو جاتا ہے اور وہ وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں لگے؟ یہ میرے خیال میں ممکن نہیں ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے بھی کہ ایسا کچھ ہو۔ مسلم لیگ نون کے اندر بھی دڑے بندیاں ہیں، 2 واضح گروپ ہیں۔ رانا ثناء اللہ کو آزاد کشمیر چیپٹر کا ہیڈ بنا دیا گیا، اس کے بجائے اگر برجیس طاہر کو بنایا جاتا تو پہلے بھی وفاقی وزیر امور کشمیر رہ چکے ہیں، تو شاید وہ زیادہ بہتر معاملات کو چلا سکتے تھے۔ رانا صاحب ثناء اللہ اس طرح کے معاملات آزاد کشمیر کے نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر مجھے حیرانی یہ ہوتی ہے کہ امیر مقام اور رانا ثناء اللہ کا آزاد کشمیر میں کیا سٹیک ہے۔ رانا ثناء اللہ کی جو گفتگو ہے اس کو وہی ہیڈ لائن بنی، اور وہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ جو پاکستان کی 12 سیٹیں ہیں وہ انشاءاللہ خاص کر کے پنجاب میں جو سیٹیں ہیں وہ جیت کر آزاد کشمیر میں حکومت بنائیں گے۔ تو یہ ایک نقطۂ آغاز ہے عوامی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے یا وہ لوگ جو پاکستان میں مقیم جموں کشمیر مہاجرین کی سیٹیں ہیں ان کو ایک سلوگن مل گیا ہے، چونکہ یہ چیز ہائی لائٹ ہو گئی ہے جس چیز کے بارے میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی اعتراض کر رہی ہے یا بہت سارے دوسرے لوگ اوورسیز میں اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ کہ رشوت کے طور پر آزاد کشمیر میں پاکستان میں جس کی بھی حکومت ہوتی ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر حکومت بنا دیتے ہیں، یعنی یہ 12 سیٹیں ان کو دے کر اور پھر حکومت بن جاتی ہے۔ حالانکہ آزاد کشمیر کے جتنے بھی 53 حلقے ہیں اس میں 33 ایسے حلقے ہیں جو براہ راست ووٹ لوگ دے کر ان کو منتخب کرواتے ہیں۔ 12 سیٹیں جموں مقیم یعنی مہاجرین کی ہیں جو پاکستان میں ہیں، اور پھر 8 سیٹیں ٹیکنوکریٹس اوورسیز وغیرہ کی ہیں۔ تو یہ باقی اصل میں حلقے ٹوٹل 33 ہیں، بجائے یہ 33 حلقے یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرنے کے حکومت پاکستان یہ جو 8 سیٹیں اسپیشل اور یہ جو 12 سیٹیں پاکستان میں ہیں اس سے جو ہے آزاد کشمیر کی حکومت بنا دیتے ہیں، جس کا آزاد کشمیر کے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ آزاد کشمیر کا بجٹ جو ہے اور ترقیاتی فنڈز ان ایم ایل ایز کو ملتے ہیں جس میں خرد برد ہوتی ہے۔ تو ایک سلوگن پہلے ہی چل رہا تھا، اور رانا ثناء اللہ صاحب کے اس بیان کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ آزاد کشمیر کے لوگ مطمئن ہوں گے کہ یہ جو سیٹیں آزاد کشمیر کی ہیں پاکستان کے اندر یہ انٹیکٹ رہنی چاہیے، اور آنے والے دنوں میں اس کے اوپر بہت سارا احتجاج بھی ہوگا۔ اور مسلم لیگ نون کی آپس میں جو ایک گروپ بندی ہے وہ بظاہر اتنی واضح تو نہیں ہے، لیکن آنے والے دنوں میں بہت واضح ہو جائے گی۔ اگر راجہ فاروق حیدر کی بات کریں تو راجہ فاروق حیدر آزاد کشمیر کے آزاد کشمیر میں برادری ازم ہے۔ راجہ فاروق حیدر لگی لپٹی کوئی بات نہیں کرتے ہیں، سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں،
وہ پاکستان کے جتنے بھی لیڈران ہیں اس میں میاں نواز شریف صاحب کو اپنا لیڈر قائد تو سمجھتے ہیں، باقی کسی کو گھاس نہیں ڈالتے، اور ان کا ایک اپنا مخصوص حلقہ ہے، اپنی مخصوص برادری ہے، اس میں ظاہر وہ گروپ اپنی جگہ موجود ہے۔ دوسری طرف شاہ غلام قادر صاحب ہیں جو ہمیشہ مسلم لیگ مسلم کانفرنس میں ہوتے تھے، تو وہاں بھی سیکرٹری جنرل تھے، وہاں بھی اسپیکر ہوتے تھے۔ یہ یہاں پر آج پہلی دفعہ آزاد کشمیر کی ایک بڑی پارٹی کے، پاکستان کی ایک بڑی پارٹی کے صدر بنے، تو ان کو اس طرح کی شاید کارکنوں کی حد تک آزاد کشمیر کے اندر سپورٹ نہیں ہوگی۔ اب وہ برطانیہ میں آ رہے ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، بڑے ایکوریٹ بات کرتے ہیں، نبی تلی بات کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے مقتدرہ کے بڑے قریب ہیں، اور وہ آنے والے دنوں میں اس آزاد کشمیر کی جو مسلم لیگ کی قیادت ہے وہ کس طرح کر پائیں گے۔ ابھی ٹکٹو کا مسئلہ ہے، یا ان کے جلسے بھی ہونے ہیں، چونکہ ابھی ٹکٹو پر بہت زیادہ شور مچے گا۔ ظاہر ہے آزاد کشمیر کی جو اقتدار میں جماعت آتی ہے ان کے ٹکٹ بھی آزادانہ طور پر پارٹیوں کے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ نہیں دیں گے، تو یہ بھی ایک ظاہر مسلم لیگ نون کے اندر ایک گروپ بندی بہرحال موجود ہے۔ آزاد کشمیر کے لوگوں کو اقتداری جماعتیں جب الیکشن ہوتا ہے تو بہت سارے سہانے خواب دکھاتی ہیں، لیکن عوام اس وقت آزاد کشمیر کی ایک افراتفری کا شکار ہے۔ اگر اب جوائنٹ ایکشن کمیٹی الیکشن لڑتی ہے اور وہ الیکشن میں حصہ لیتی ہے، تو یہ جو اقتدار والی پارٹیاں ہیں یا پاکستان بیسڈ پارٹیاں ہیں جو جنہیں غیر ریاستی جماعتیں کہا جاتا ہے، وہ پی ٹی آئی ہو، مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ ظاہر ہے جو بھی رزلٹ نکلے گا وہ مقتدرہ جس طرح چاہے گی، جس کی بھی حکومت بنائے گی وہ بنائے گی۔ بہرحال میں نے اپنا تجزیہ دے دیا، اگر کسی دوست کو یہ میرا تجزیہ پسند نہیں ہے تو اگر وہ انٹرویو اس کے اپوزٹ دینا چاہتا ہے تو وہ ویلکم، میری معلومات ہو سکتا ہے غلط بھی ہوں، اور اگر کوئی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا تجزیہ ٹھیک نہیں ہے اور آپ سب بہتر سمجھتے ہیں تو کامنٹس میں بھی لکھ دیں۔ اگر کوئی انٹرویو دینا چاہے، شاہ غلام قادر ہیں، آزاد کشمیر کے سیاستدان ہیں، تو میں ان کا بھی انٹرویو کرنے کے لیے، یا آپ کارکنوں میں سے کوئی انٹرویو دینا چاہتا ہے اس میرے تجزیے کے اپوزٹ تو دے سکتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں نے جو بات مجھے اچھی لگتی ہے، صحیح لگتی ہے، وہ کہتا ہوں، اور تجزیہ کئی دفعہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کئی دفعہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا پچھلا تجزیہ جو ہے وہ 100% درست ہوگا کہ پرانی تنخواہ پہ لوگ کام کریں گے، اور وزیر اعظم چودھری انوار الحق اور صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری کہیں نہیں جانے والے، اور جو ایم ایل ایز پی ٹی آئی کے سیٹوں پہ جیتے تھے اور پھر وہ انہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی تھی، ان سے بھی عہد و پیمان لیا گیا تھا کہ اس وقت بھی آپ کو وزیر بنایا جائے گا اور اگلی دفعہ بھی آپ کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ تو چیزیں بہت ساری نظر کچھ اور ہوتی ہیں، اندر کچھ اور ہوتا ہے، تو یٹ ٹو سی۔ آزاد کشمیر کے الیکشن کے بارے میں 1985 سے لکھ رہا ہوں، تجزیے دے رہا ہوں۔ 2005 سے تو میں 2006 میں جو الیکشن ہوتے اس کے بعد تو میں ہمیشہ ہر حلقے کے بارے میں جانتا ہوں اور سمجھتا بھی ہوں کہ وہاں گراؤنڈ کی پالیٹکس کیا ہے۔ تو انشاءاللہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس پر بات کرتے رہیں گے آنے والے دنوں میں۔ اونٹ کس طرف بیٹھے گا، یٹ ٹو سی۔ اگر آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، تاکہ میں آپ کو نئے والے دنوں میں ہر خبر سے آگاہ رکھوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔